अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मरियम है। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए मेरे रब, मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरे काम को आसान कर दे और मेरे ज़बान की गिरह को खोल दे ताकि लोगों को मेरी बात समझ में आने लगे। आज इंशाअल्लाह ताला हम इसका पार्ट 3 करेंगे। जो है हमारा मौजू ये है कि ईसाल सवाब की हकीकत और बिद्दतें जो हम करते हैं ईसाल सवाब में। तो इंशाअल्लाह ताला ये हिस्सा सूम होगा पार्ट 3। और आज हम जो बात करेंगे, तो चले इंशाअल्लाह ताला हम अपनी बात का आगाज़ करते हैं कि पहली बात तो ये है कि मैंने पार्ट 2 को जो है ना, जहाँ पे कंक्लूड किया था, जहाँ फिनिश हुआ था, वो मन्नत के बारे में, नज़र के बारे में, जो मैयत जो है मन्नत और नज़र मानते हैं, तो उनका बारे में हमने तफसील से गुफ्तगू की थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस्तग़फ़ार से ज़्यादा बेहतरीन तोहफ़ा कोई भी मैयत के लिए नहीं हो सकता है। तो इसके जो है हम इंशाअल्लाह ताला अब हम शुरू करते हैं पार्ट 3। तो पार्ट 3 में हम इस बात पे बात करेंगे कि ईसाल सवाब की सुन्नत क्या है और ईसाल सवाब की बिद्दतें क्या है। लोग ये सवाल बहुत ज़्यादा करते हैं कि हम अल्लाह का कलाम ही तो पढ़ रहे हैं, फिर बिद्दत क्यों है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि सुन्नत क्या है और बिद्दत क्या है। जी हाँ, मैं मानती हूँ इस बात को कि लोग अच्छी नीयत से अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं ताकि अपने मरने वालों को ईसाल सवाब कर सकें, लेकिन इस बात को समझ लेना चाहिए कि हमें वही करना है और वैसा ही करना है। यानी हमें वही करना है और वैसा ही करना है जो हमारे प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। अगर हम हर एक अपनी मर्ज़ी करेंगे और अपनी मर्ज़ी ही से हर चीज़ पढ़ेंगे, तो फिर जो है किसी रसूल की फिर क्या ज़रूरत है। अल्लाह ताला यूँ करता कि अपने फ़रिश्तों के हाथों हमें कुरान भिजवा देता, या पिछली कौमों को भी तौरा है, इंजील भिजवा देता, और सब उसको जितना यानी समझ पाते अल्लाह की किताब को उसके हिसाब से करते काम। लेकिन रसूल इसलिए आते हैं कि वो अल्लाह की किताब को हमें सिखाते हैं, समझाते हैं और उसका सही तरीका बताते हैं। इसलिए रसूल की सुन्नत बहुत अहमियत रखती है। अगर हमने सुन्नत की अहमियत को ना समझा और सीखने की कोशिश ना की, तो फिर कोई भी चीज़ हमें फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी और हम अपना वक्त ज़ाया करेंगे। बहुत सी चीज़ों में फिर हम अपना वक्त ज़ाया करेंगे। तो हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि सुन्नत क्या है। नंबर 1, जो काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वो सुन्नत है। नंबर 2, हमारे प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस काम को करते हुए देखा और खामोशी इख्तियार की वो भी सुन्नत है। यानी अगर कोई सहाबा इकराम कोई काम कर रहे थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना नहीं किया वो चीज़ करने को, तो वो करना जायज़ है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना नहीं किया वो काम करने से, तो वो करना जायज़ है। और फिर सुन्नत क्या है। नंबर 3, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ और आपका इखलाक सुन्नत है। यानी आपके औसाफ और आपका जो भी इखलाक था हमें उसको अपनाना चाहिए, वो सुन्नत है। और नंबर 4, जो भी हमारे प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको हुक्म दिया
کرنے کو کہا تو وہ ہمیں کرنا ہے، یہ سنت ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بدعت کیا ہے، یعنی بدعہ کیا ہے۔ بدعہ جو ہے اپوزٹ ہے سننا کے۔ اچھا، بدعہ یہ ہے کہ دین میں، دنیا کے کاموں میں نہیں، دین میں ہر وہ کام کرنا جس کی بنیاد یا اصل دین میں نہیں پائی جاتی، یعنی کہ بدعت وہ ہے دین کے اندر ایسا کوئی کام کرنا جو ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا اور صحابہ کرام نے بھی نہیں کیا اور تابعین اور تبع تابعین نے بھی نہیں کیا، تو وہ چیز جو ہے نا بدعت ہے، یعنی کہ خود ساختہ کوئی چیز بنا کر کرنا شروع کر دینا یا پڑھنا شروع کر دینا۔ لیکن اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ اس کا تعلق دین سے ہو۔ جیسے اگر ہم آج پلین میں سفر کرتے ہیں تو اس زمانے میں تو پلین نہیں تھے، تو کیا پلین میں سفر کرنا بدعت ہے؟ نہیں، پلین میں سفر کرنا بدعت نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا کی ٹیکنالوجی کے حساب سے چیزیں ہیں کہ دنیا میں لوگوں کی سہولتوں کے لیے ٹیکنالوجی بنتی رہی۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ بدعت وہ چیز ہوتی ہے جو لوگ اپنی معصومیت میں ثواب کی نیت سے کرتے ہیں، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، جبکہ وہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کو نہ ہمارے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اور نہ ہی اس کا حکم دیا ہمیں کرنے کو۔ خود ساختہ اپنی طرف سے بنا لیا کہ جی میں نے 1.25 لاکھ کلمے پڑھنے ہیں مرنے والے کے لیے، تو 1.25 لاکھ کلمے کبھی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ ہمیں کہا اور نہ ہی ہمیں حکم دیا اس کو، تو پھر ہم کیوں 1.25 لاکھ پڑھ رہے ہیں اور اپنا اتنا وقت صرف کر رہے ہیں اور اپنی انرجی اس کو پڑھنے میں صرف کر رہے ہیں۔ اور اس بات کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجئے کہ اگر ہم نے کوئی چیز میں بدعت کی، چاہے ہم اس کو کتنا بھی ثواب کی نیت سے کر رہے ہوں، وہ مرنے والے کو اس کا کوئی اجر نہیں ملتا، تو کیا ہی بہتر ہو کہ ہم صحیح بات کو معلوم کریں اور صحیح بات کو سمجھیں اور پھر اس حساب سے ایصال ثواب کریں۔ صحیح مسلم میں جو ہے اور سنن ابو داؤد میں بھی جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةً وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، یعنی کہ کوئی بھی چیز جو دین میں نئی ایجاد ہوگی، چاہے وہ ثواب کی نیت سے ہو، وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جو ہے نا وہ جہنم کی آگ کی طرف لے جاتی ہے۔ تو بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور بہت زیادہ الرٹ ہونا ہے ہمیں۔ اب دیکھیں لوگ جو ہیں، میں اپنے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب پاکستان میں تھی اور اپنی ٹین ایج میں تھی، یعنی کہ ہو سکتا ہے 13-14 سال میری عمر ہو، تو میرے ایک بہت اچھے انکل کا انتقال ہو گیا تھا جو مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ ہے نا، مجھے سب نے کہا کہ اگر تم اپنے اس انکل کے لیے 1.25 لاکھ پہلا کلمہ طیبہ پڑھو گی تو اللہ ان کی بخشش کر دے گا اور انہیں جنت دے دے گا۔ تو میں نے خود اکیلے وہ 1.25 لاکھ پڑھے تھے، کئی دن مجھے لگے تھے۔ میں اپنی اسکول کا ہوم ورک رات کو فنش کر کے کھانا وغیرہ کھا کر یہ کلمے پڑھنا شروع کر دیتی تھی، اور میں نے خود اس کو 1.25 لاکھ پورا کیا۔ مجھے اس میں وقت بہت لگا تھا، لیکن بعد میں جب جیسے جیسے مجھے دین کی سمجھ آنا شروع ہوئی اور میں نے دین کو سمجھنا شروع کیا، تو میں نے جانا کہ نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ یہ تو اچھی بات رہی کہ انسان جو ہے زندگی میں کچھ بھی کرتا رہے
اور پھر اس کے وارثین یا اس کے مرنے کے بعد لوگ اس کے لیے 1.25 لاکھ کلمہ پڑھ لیں، تو یہ چیز نہیں ہے۔ ہاں صرف یہ ضرور ہے کہ ہمیں بے انتہا دعا کرنی ہے مرنے والوں کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ غیر شرعی ایصال ثواب کیا ہے، یعنی جو بدعتیں ہیں اور غیر شرعی ہیں۔ آپ یہ جانیے کہ لوگ جو ہے نا مرنے کے بعد جو ہے تیجا کرتے ہیں، 10واں کرتے ہیں، 20واں کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں، یہ ساری بدعتیں ہیں۔ کیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ان کی 3 بیٹیاں انتقال کر گئیں، کیا انہوں نے ان کے تیجے 10ویں 20ویں یا 40ویں کیے؟ نہیں کیے، تو پھر ہم کیوں کرتے ہیں؟ اور یہ بہت کامن ہے ہمارے اندر کہ ہے نا جمعرات کو ہمارے مرنے والے دنیا میں آتے ہیں تو جمعرات کو نیاز دی جاتی ہے، ان کے نام پر غریبوں کو کھانا دیا جاتا ہے۔ تو پھر جمعرات کو ہی کیوں دینا ہے؟ کسی دن بھی ہم دے سکتے ہیں، کوئی بھی دن ہم کر سکتے ہیں، تو پھر جمعرات کو ہی کیوں دینا ہے؟ یہ سب چیزیں ہمارے دین میں ہے ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے کل کی محفلیں سجتی ہیں، یعنی کہ ہے نا سورہ اخلاص پڑھا جاتا ہے اور 70,000 پڑھا جاتا ہے، 1 لاکھ پڑھا جاتا ہے، 1.25 لاکھ پڑھا جاتا ہے، اور ان پہ دانوں پہ پڑھا جاتا ہے، کھجور کی گٹلیوں پہ پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ بھی کوئی چیز، کوئی ایسی بات ہمارے دین میں ثابت نہیں ہے۔ کبھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چیزیں نہیں کی تھی، تو پھر ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں تو ہمارے نبی کو فالو کرنا ہے نا۔ پھر اس کے بعد ہے نا یہ بھی ہمارے میں کامن ہے کہ ہم مدرسے سے یا مسجد سے جو بچے حافظ قرآن بن رہے ہوتے ہیں ان کو بلاتے ہیں گھر پر، اور پھر ان سے قرآن پڑھواتے ہیں، اور پھر جو ہے انہیں کھانا کھلاتے ہیں، اور پھر مسجد کو یا مدرسے کو جو ہماری حیثیت ہوتی ہے ڈونیشن دیتے ہیں۔ ہم کیوں اجرت پر ان کو بلاتے ہیں؟ اور ایسا کرنا کہیں بھی ثابت نہیں ہے، نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، نہ تابعین سے ثابت ہے، تو پھر ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ہاں، ہمیں اگر ان بچوں کو مرنے والے کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر کھانا کھلانا ہے تو ضرور کھلائیں۔ ان کو گھر بلا کے قرآن پڑھوانا، یہ سب رسومات نہیں ہیں ہمارے دین کے اندر۔ اور پھر برسی کی جاتی ہے، ہر سال برسی کی جاتی ہے۔ آج جی برسی ہے، آج 1 سال ہو گیا، آج 2 سال ہو گیا، آج 3 سال ہو گئے، تو برسی منانے کا کوئی رواج ہمارے دین میں نہیں ہے۔ کیوں ہم اپنے آپ پر بوجھ ڈالتے ہیں؟ میں ایک واقعہ بتاؤں کہ میں پاکستان گئی تھی، تو ایک میری کزن ہے، ان کی کام والی نے مجھے بتایا کہ ان کے سسر کا جب انتقال ہو گیا تو انہیں جو ہے بس 40واں کرنا ضروری تھا ان کی گھر کے اندر، ان کی فیملی میں، اور وہ بیچاری عورت جو کام والی ہے وہ اتنا تھوڑی کما پاتی ہے کہ صحیح طرح سے اپنے بال بچوں کو بھی وہ کھلا پائے۔ تو اس نے کہا میں نے کسی سے جا کر ادھار لیا، تو اس نے مجھے ادھار سود کے اوپر دیا۔ اس نے کہا میں سود کے بغیر نہیں دوں گا ادھار نا، تو اس نے بیچاری نے سود پر پیسے اٹھائے چند ہزار، تاکہ وہ اپنے سسر کا 40واں کر سکے، ورنہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ میں ابھی تک بس اس کا سود ہی بھر رہی ہوں، اور میں اصل رقم تو بھر ہی نہیں پائی ہوں۔ تو خیر بہرحال یہ قصہ ہے، تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ کیوں بوجھ ڈالتے ہیں ہم اپنے پر، اور ہمارے مرنے والے کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نہ ہم کو کوئی فائدہ ہوتا ہے، نہ مرنے والے کو کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ رسومات چھوڑ دیں، یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے۔
پھر جو ہے جب نلانے میت کو نلاتے ہیں تو سینے کے اوپر کلمہ طیبہ لکھتے ہیں. کلمہ طیبہ لکھنے کا کوئی رواج ہمارے دین میں نہیں ہے. کلمہ طیبہ کا کوئی رواج ہی نہیں ہے لکھنے کا ہمارے دین میں. تو پلیز اس چیز کو ایوائڈ کریں اور شریعت کی حکمت کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں رکھی ہیں، ہم کیوں مشکل بناتے ہیں؟ اور یہ بھی بہت کامن ہے ہمارے میں کہ کسی کے گھر میں انتقال ہو گیا، اب روزانہ لوگ چلے آ رہے ہیں اور بیٹھ کے دانے پڑھتے ہیں، اس میں سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں، اس میں پہلا کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں لوگ کرتے ہیں. تو آپ بتائیے کہ یہ ہے ہی نہیں ہمارے دین کے اندر. اور کیوں کرتے ہیں لوگ؟ یہ ثواب پہنچتا ہی نہیں ہے مرنے والے کو، اس لیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ہمیں بتایا ہے یا کرنے کو کہا ہے وہی مرنے والے کو ثواب پہنچتا ہے. تو پھر کیوں لوگ آتے ہیں اور روزانہ آتے ہیں اور 40 دن تک آتے رہتے ہیں؟ جس کے گھر آتے ہیں پھر اس کو بھی لوازمات کرنے پڑتے ہیں، چائے بنانی پڑتی ہے، چلو کھانا نہ بھی کیا تو اسنیکس رکھنے پڑتے ہیں. تو یہ سب چیزیں بوجھ ہیں. ان بوجھ کو ہٹائیے اپنے اوپر سے، ان بوجھ سے فارغ ہوئیے. اور اگر چلو اس میں کوئی فائدہ ہوتا تو ضرور کرتے، لیکن جب کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اور صرف یہ بوجھ ہی بن جائے تو پھر یہ پہنچتا ہی نہیں ہے. ایک اور چیز جو ہے بہت کامن ہے ہمارے اندر کہ ہم ہے نا اپنی زندگی میں 70,000 کل پڑھ لیتے ہیں، 70,000 کلمے پڑھ لیتے ہیں کہ ہاں بھائی اب میرے مرنے کے بعد اگر کوئی 70,000 کلمے نہیں پڑھے گا یا 70,000 یا 1,00,000 کل نہیں پڑھے گا تو میں خود اپنے لیے پڑھ کے رکھ لوں تاکہ ہے نا اللہ مجھے جنت دے دے اور میری بخشش ہو جائے. تو یہ چیز بھی غلط ہے. اور یہ بھی میں نے دیکھا ہے اور سنا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ 70,000 کلمے پڑھ کے یا 70,000 کل پڑھ کے رکھ دیتے ہیں، اور پھر فیملی میں کسی موت ہوتی ہے یا پڑوسیوں میں یا دوستوں میں تو اس کو کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے مرنے والے کے لیے پہلے سے 70,000 پڑھ کے رکھے ہوئے ہیں. تو یہ چیز بھی کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے. تو براہ مہربانی جو ہے اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ جو ہے نا اس بات پر عمل کریں جو سنت ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا اب کیا کرنا ہے، اس پورے لیکچر سیریز میں نے بتا دیا ہے کہ ہمیں اپنے مرنے والے کے لیے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو مرنے والے کے لیے نماز جنازہ پڑھنا بہت ثواب ہے اس کا. ٹھیک ہے، پھر ہے نا جب میت کو دفنا دیا جاتا ہے تو قبر پر بیٹھنا اور اس کے لیے خیر و عافیت کی دعا کرنا تاکہ وہ منکر اور نکیر کے سوال اس کے لیے آسان ہو جائیں. اور جب بھی قبرستان جانا اس کے لیے دعا کرنا. ٹھیک ہے، اور نماز میں جب ہم اتحیات پڑھتے ہیں اور درود شریف کے بعد جو ہم دعا مانگتے ہیں تو اس میں خاص طور پر جو ہے قرآن کی جو دعا ہے سورہ حشر کی جو آیا نمبر 10 ہے وہ پڑھیں، اپنے مرنے والوں کے لیے دعا مانگیں نماز میں ہی درود شریف کے بعد. اور پھر ہے نا اپنے مرنے والوں کے لیے صدقہ خیرات کیجیے، غریبوں کو کھلائیے، کنویں کھدوا دیجیے، درخت لگا دیجیے، مدرسے میں دے دیں، مسجد میں دے دیں، کسی بچے کی تعلیم پر دے دیں تاکہ وہ ایک پروڈکٹیو کمانے والا اپنے گھر کا بنے. ایسا کچھ کریں. اور منت کی بات ہو چکی ہے کہ اگر منت جو میت نے منت مانی ہو حج اور عمرے کی تو اگر اس کی استعداد ہے تو خود کریں حج اور عمرہ.
حج بدل کہتے ہیں، یا کسی اور کو کروائیں اپنے مرنے والوں کے لیے صدقہ جاریہ بنانے کے لیے، اور ہے نا صرف اسی صورت میں ہم نوافل پڑھ سکتے ہیں جب کہ مرنے والے نے اس کی نظر مانی ہو تو ہم پڑھ سکتے ہیں، یا مرنے والے نے کوئی بھی نظر مانی ہو کہ میں غریبوں کو اتنا کھلاؤں گا یا کھلاؤں گی، اس کی منت کو ضرور پورا کرنا ہے ہمیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیزیں ہم کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب دو باتیں جو بہت اہم ہیں کہ کیا قرآن پڑھ کر اپنے مرنے والوں کو بخش سکتے ہیں؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں ڈفرینس آف اوپینین ہے، یعنی ڈفرینٹ اسکالروں نے اپنا بات بتائی ہے۔ تو کچھ نے کہا ہے کہ ہاں قرآن پڑھ کر اپنے مرنے والوں کو بخش سکتے ہو، اور کچھ نے کہا ہے کہ قرآن پڑھ کر اپنے مرنے والوں کو نہیں بخش سکتے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دونوں اوپینینز، یہ دونوں باتیں ہیں سامنے، تو آپ کو جو بات صحیح لگے اسے آپ اپنا لیجئے، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس اسکالر کی بات صحیح ہے کہ بھئی قرآن پڑھ کر بخشا جا سکتا ہے تو آپ ایسا کیجئے، اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ قرآن پڑھ کے بخشا نہیں جاتا ہے تو آپ نہیں کیجئے، ٹھیک ہے؟ یہ ڈفرینس آف اوپینین ہے۔ لیکن قرآن خوانی جو ہے نا وہ بدعت میں آتی ہے، یعنی لوگ انوائٹ کرتے ہیں خواتین اور مردوں کو، اور پوری ایک رسم چلتی ہے قرآن خوانی کی کہ آج ہمارے گھر قرآن خوانی ہے، تو یہ رسم جو ہے نا بدعت ہے۔ آپ خود پڑھ سکتے ہیں، کوئی اور بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن قرآن خوانی کی رسم کو رائج کرنا معاشرے میں یہ بدعت ہے۔ دوسری ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ کچھ اسکالر کہتے ہیں کہ آپ قبرستان میں بیٹھ کر قرآن پڑھ سکتے ہیں، اور کچھ اسکالر کہتے ہیں کہ نہیں، آپ قبرستان میں بیٹھ کر قرآن نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کو جو بات بھی صحیح لگے، ٹھیک ہے۔ قبرستان میں جاتی ہوں میرے والدین کی، میرے نانا نانی اور دادی کی قبر پہ، تو میں جو ہے قرآن بیٹھ کر پڑھتی ہوں تاکہ ایک سکون کا ماحول وہاں پیدا ہو۔ قرآن کی تلاوت میں بہت برکت ہے، اور مجھے اچھا لگتا ہے وہاں بیٹھ کر پڑھنا، اور پھر میں اپنے جو بھی وہاں پر دفن ہوتے ہیں ان سب کے لیے دعا کرتی ہوں، تو میں ایسا کرتی ہوں۔ لیکن آپ کو جو مناسب لگے آپ ویسا کریں۔ تو یہ بات ہو گئی ہے کہ مرنے والے کے لیے یہ چیزیں ہم کر سکتے ہیں جو ابھی میں نے مینشن کی، اور ایک اور بات کہ پھر اس کو دہراؤں گی کہ مرنے والے کے لیے استغفار سے بہتر کوئی تحفہ نہیں۔ خود کے لیے بھی بہت استغفار کریں، اور مرنے والوں کے لیے بھی بہت استغفار کریں۔ مرنے والا وہ ہونا چاہیے جس کی موت ایمان پر آئی ہو۔ آئی ہوپ کہ میرے سے کوئی چیز نہ چھوٹی ہو، اور میں نے ہے نا سب چیزیں کور کر لی ہوں۔ اگر اسٹل آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ضرور کہیں، مجھے ای میل کر سکتے ہیں۔ میرا ای میل ایڈریس ہے methodologyofwisdom@gmail.com۔ اور آخر میں یہ بات کہوں گی کہ کوئی بھی دعا کرنے سے پہلے کوئی بھی نیک کام ضرور کریں، یعنی کہ دعا کرنے سے پہلے صدقہ دے دیں، یا قرآن پڑھیں، یا اللہ کا ذکر کریں، کیونکہ نیک کام کرنے کے بعد جو ہے نا دعا کی تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ تو آئی ہوپ بہت ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی، اور میں اللہ سے امید رکھتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم سب سے اگر کوئی
بدعت ہو رہی ہے تو اللہ ہمیں معاف کرے اور اس کی حکمت اور سمجھ ہمیں عطا فرمائے. اور میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب اب سنت کا طریقہ اپنائیں گے، وہ طریقہ جو ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اور انہوں نے جو خود کیا ہے. ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی مشکلیں، بڑی تکلیفیں، بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں ہمیں راہ راست پر لانے کے لیے. تو ہے نا، ہمیں ان کی قربانی کا خیال رکھنا ہے اور وہی کرنا ہے جو انہوں نے ہمیں بتایا ہے. بہت شکریہ سننے کا. یہ 25 منٹ سے اوپر چلا گیا ہے، لیکن بہت سی باتیں کلیئر کرنا ضروری تھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.